अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज दो ऐसी खबरें हैं जो बज़ाहिर अलग अलग हैं, लेकिन जब आप इनको कनेक्ट करोगे ना तो एक बड़ा मंजर आपके सामने आ जाएगा। देखिए, पहली खबर यह है कि ट्रंप का कहना है कि ईरान को डील करना होगी वरना फेज़ 2 शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत भयानक होगा। फेज़ 2 क्या होगा आपको पता है। आपको शायद लगे शुरू में कि ये तो कोई खबर नहीं है, लेकिन जब इसकी तफसीलात आपको बताऊंगा आप हैरान रह जाएंगे कि ट्रंप ने फेज़ 2 की तैयारी शुरू कर दी है और ईरान ने कुछ ऐसी तैयारियां की हैं जो कि अभी तक मीडिया पर मंजर आम पर नहीं आई हैं। नेतन्याहू कल गया था व्हाइट हाउस। उसने अमेरिका का एक फौरी दौरा किया, अपना एयर चीफ साथ लेकर गया था। 3 घंटे मीटिंग होती है और पहली बार ऐसा हुआ है कि नेतन्याहू बाहर आकर कुछ नहीं बोला, खामोश रहा। ट्रंप ने सिर्फ एक ट्वीट किया और लिखा कि नथिंग डेफिनेटिव, यानी कुछ यकीनी नहीं है। इसका मतलब था क्या, इसका मतलब है क्या, आगे चल के बताऊंगा आपको। दूसरी खबर की ज़रा खुलासा ले लीजिए, ये और हैरान कौन है, ख़ास तौर पे वो लोग जो पाकिस्तान में बसते हैं। जेफरी एप्स्टीन, आप उसका नाम सुन चुके हैं। अब जेफरी एप्स्टीन का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक, आप सोच रहे होंगे दोस्तों। जेफरी एप्स्टीन पाकिस्तान गया था, जी हाँ। ये जो 30 लाख से ज़्यादा फाइल्स रिलीज़ हुई हैं जेफरी एप्स्टीन की, उन फाइल्स में एक ईमेल है जिसमें पता ये चलता है कि एप्स्टीन पेशावर गया था और वहाँ पे उसने कुछ मीटिंग्स की थी जिनमें ट्राइबल एजेंसीज के लोग थे, जिनमें तालिबान के सीनियर मेंबर थे, उनसे बात हुई और यहाँ तक कि कहा गया है कि उसमें हमारे कुछ ऑफिशियल्स भी, सरकारी अफसरान भी शामिल थे। अब एप्स्टीन जो कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर है, जो पाकिस्तान में नज़र आया, पेशावर में रहा, पेशावर के किस होटल में रहा, वो होटल पहले 4 बार धमाके से उड़ाया जा चुका था। यानी कि बड़ी हैरानकुन डिटेल्स हैं जो कि इस ईमेल में, इस फाइल में पता चली हैं। और बिल गेट्स का इस सबसे क्या ताल्लुक था? बिल गेट्स का जो पोलियो प्रोग्राम था उसके नाम पर ये सब कुछ हुआ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में दोनों खबरें भी होंगी और कुछ हैरानकुन इंकशाफात भी होंगे और इनको हम कनेक्ट भी करेंगे और वो सवाल पूछेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पूछता है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आगाज करते हैं 11 फरवरी 2026 का ये वाकया है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, अचानक से उसे पता नहीं क्या होता है और वो उठ के अमेरिका पहुंच जाता है, व्हाइट हाउस पहुंच जाता है। ट्रंप उसको टाइम देता है 3 घंटे मुसलसल बैठ के बात कर, और फिर कोई स्टेटमेंट नहीं आती। कहा यह जा रहा था कि जो नेतन्याहू अचानक से भाग के अमेरिका पहुंचा है वो कायल करेगा डोनाल्ड ट्रंप को कि वो ईरान पर फौरी हमला करे, लेकिन कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है और नेतन्याहू चुपचाप वहां से निकल जाता है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, अक्सर आपने नोट किया होगा ट्रंप के जो ट्वीट्स हैं वो ट्वीट नहीं होते हैं, वो ट्रूथ सोशल एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर लिखता है। वो लिखता है कि वेरी गुड मीटिंग, नथिंग डेफिनेटिव रीच। मीटिंग अच्छी थी लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। वो आगे कहता है कि मैंने इंसिस्ट किया कि ईरान के साथ नेगोशिएशन जारी रहेंगी। ये बहुत बड़ी खबर थी। इसका मतलब है नेतन्याहू ये कहने गया था कि ये आपने क्या बातचीत लगा रखी है, मारो ईरान को, हमला करो। उसने कहा नहीं, बातचीत जारी रहेगी। अब आगे सुनिए, उसने ये भी लिखा कि पिछली बार जब ईरान ने डील से मना किया उन्हें मिडनाइट हैमर से मारा गया। जो लास्ट ऑपरेशन हुआ था अमेरिका ने किया था उसका नाम था मिडनाइट हैमर। उम्मीद है इस बार वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे। दोस्तों, मिडनाइट हैमर मैं आपको बता चुका हूं क्या था। अब इसके बाद ट्रंप क्या कह रहा है? ट्रंप कहता है अगर डील नहीं हुई तो फिर फेज 2 शुरू हो जाएगा। फेज 2 बहुत टफ यानी भयानक होगा। अब ईरान यहां पर क्या कह रहा है दोस्तों? इसी दिन 11 फरवरी ईरान में इनकलाब की 47वीं एनिवर्सरी थी, आपको अगर याद होगा। और जो प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान है उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात कर सकते हैं, लेकिन मिसाइल्स और प्रॉक्सीज ये निगोशिएबल नहीं है। यानी ईरान जो है अपना मिसाइल प्रोग्राम त्यागेगा नहीं। इजराइल की ख्वाहिश ये है कि चले न्यूक्लियर तो जब ईरान बनाएगा लेकिन ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम रोक दे। अली शमखानी, ये आयतुल्ला खामेनी के एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा कि ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी डिस्कशन का हिस्सा नहीं होगी। अब आप लोग चूंकि मेरा चैनल देखते हैं, इस बात से आप वाकिफ तो यकीनी तौर पे होंगे ही कि ईरान के और अमेरिका के फिलहाल मुज़ाकरात चल रहे हैं। ठीक हो गया? अच्छा, और हुआ क्या? अब ये समझिए, अमेरिका चाहता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद हो, मिसाइल्स बंद हो, हिजबुल्लाह, हमास, हौसी से
اپنا ہاتھ اٹھا لے ایران. بیسکلی ایران کو ہاتھ پاؤں باندھ کے ایک جگہ پہ رکھ دیا جائے گا, ایک فرنیچر کی طرح پاور لیس کر دیا جائے گا. ایران کہہ رہا ہے دیکھو نیوکلیر پر بات ہو سکتی ہے, باقی جو بھی چیزیں ہیں نا اس پہ بات نہیں ہوگی. ایک بات یاد رکھیں, اسرائیل کو صرف اس ایران سے خطرہ نہیں ہے کہ جس کے پاس ایٹم بم ہوگا. اسرائیل کو جو موجودہ ایران کی اس کی طاقت ہے نا موجودہ, اس سے بھی خطرہ ہے. اب یہاں پہ ایران کر کیا رہا ہے؟ ایران نے ایک بڑا کمال کا کام کیا ہے. کچھ سیٹلائٹ امیجز اس وقت ٹویٹر پہ اور کچھ بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ سرکولیٹ کر رہی ہیں. یہ جب سب ڈپلومیسی چل رہی تھی ساتھ ساتھ میں, سیٹلائٹ امیجز کچھ اور دکھا رہی تھی. 10 فروری 2026 کی امیجز ہیں جو کہ آپ کے سامنے آ بھی چکی ہیں. انسٹیٹیوٹ فار سائنس اینڈ انٹرنیشنل سیکورٹی نے ان امیجز کو اینالائز کیا ہے. نیٹنز کے پاس یہ پک ایکس ماؤنٹین ہے جس کا نام رکھا گیا پک ایکس ماؤنٹین. وہاں پر ٹنل کے دروازوں پر نیا کانکریٹ ری انفورسڈ سٹرکچر ایڈ کیا جا رہا ہے. ہیوی مشینری, ٹرکس, کرینز, ایکسکیویٹر سب موجود ہیں. 12 فیٹ اونچی دیواروں کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے. باقی سیٹلائٹ امیجز کے اندر اصفہان میں جو ٹنلز یعنی سرنگیں ہیں, ان کی انٹرنسز ان کے جو داخل ہونے کے راستے ہیں ان کو مٹی سے ڈھک دیا گیا ہے, بھر دیا گیا ہے, کمپلیٹلی کورڈ کر دیا گیا ہے کہ سیٹلائٹ بھی ان کو نہیں دیکھ پا رہا ہے. اب یہ پتہ ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ ایران بیسکلی سمجھ چکا ہے کہ حملہ ہوگا اور وہ حملے کی تیاری کر رہا ہے. ایران کو پتا ہے کہ یہ ہو کے رہے گا. وہ اپنی تمام جو ویلیوبل چیزیں ہیں ان کو انڈر گراؤنڈ کر کے چھپا رہا ہے. ڈیوڈ آلبرائٹ, یہ بیسکلی ISIS تھنک ٹینک کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ شاید انرچڈ یورینیم وہاں پر ہے, اور یہ سسپیشن بڑھ رہا ہے کہ ایران نیوکلیر ویپنز پروگرام ریکانسٹیٹیوٹ کر رہا ہے. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, امپلائڈ یہ ہے کہ ایران کے پاس اتنا بہترین یورینیم آ چکا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی وقت ایٹم بم بنا سکتے ہیں, اور اس وقت اس کو سیکیور کیا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہے جون 2025 میں بامبنگ کے بعد امریکہ نے کہا تھا کہ ایران کا پروگرام کئی سال پیچھے چلا گیا ہے. 8 مہینے کے بعد آپ کے سامنے ثبوت کے طور پہ میں نے یہ امیجز رکھ دی ہیں. امریکہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں دوستو. اب ناظرین آتے ہیں دوسری خبر پہ. جنوری 2026 میں جو US ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے اس نے جیفری ایپسٹین کی فائلز کو ریلیز کیا تھا. آپ کو پتہ ہی ہے 30 لاکھ سے زیادہ پیجز تھے, ای میلز, فوٹوز, ویڈیوز, FBI ڈاکومنٹ سب. ایپسٹین کون تھا یہ بھی آپ کو پتہ ہے, دنیا کا پاورفل سیکس آفینڈر تھا جس کے کلائنٹس میں بل کلنٹن, بل گیٹس, پرنس اینڈریو اور نہ جانے کون کون سے لوگ تھے. اس کو آپ کو پتہ ہی ہے سارا اس بات کا. اچھا, اس آدمی نے ایک ای میل لکھی 1 مئی 2013 کو, 1 مئی 2013. ایپسٹین نے بورس نکولک کو یہ ای میل لکھی تھی. بیسکلی بورس نکولک جو ہے یہ بل گیٹس کا سائنس ایڈوائزر تھا اس ٹائم پہ, ٹھیک ہے. ای میل میں ایپسٹین نے کیا لکھا؟ وہ لکھتا ہے کہ میں نے پشاور چھوڑا, دنیا کا میں نے پشاور, جب میں وہاں سے نکلا, اور پشاور کو وہ اس نے جو نام دیا وہ لکھا کہ دنیا کا جہاد کیپٹل, یعنی پوری دنیا کے جہادی یہاں جمع ہوتے. آگے وہ لکھتا ہے کہ انٹرنیٹ نہیں تھا کیونکہ بامبنگز وہاں پر مسلسل ہو رہی تھی. ہوٹل سیف تھا, اس ہوٹل پر صرف 4 بار اس سے پہلے سوسائڈ حملے ہو چکے تھے. آگے وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ لکھتا ہے کہ میں نے ہفتے کو, اتوار کو, سنڈے کو اور سوموار کو 3 دن میٹنگز کی. کن کے ساتھ؟ 7 ٹرائبل ایجنسیز کے لوگوں سے ملا. اچھا, آپ کو یاد ہوگا تب فاٹا تھا, اور فاٹا جو ہے وہ اس سے پہلے ٹرائبل ایجنسیز تھیں, تو فرنٹیئر ریجن کہا جاتا تھا, اس سب کو آج بھی کہا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ فرنٹیئر ریجنز کے جو نمائندگان سے ان سے ملا. آگے سنیے, وہ لکھتا ہے پاکستان سیکیورٹیز گائز ہوٹل لابی میں تھے, میں نے اپنا پاکی نیم بتایا اور پولیو کا نام لیا, وہ کنونسڈ ہو گئے. اب یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. ایپسٹین کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنا پاکستانی نام رکھا ہوا تھا, اور جو سیکیورٹی افیشلز تھے اس کو میں نے بتایا اپنا پاکستانی نام, اور وہ کنونس ہو گئے. اب وہ ایک گورا ہے جس کو اردو بولنی نہیں آتی ہے, وہ اگر ایک پاکستانی نام بتا بھی دے, لیٹ سے وہ کہتا ہے میرا نام شاہد ہے, محمد عامر ہے, کچھ بھی ایسا نام ہے, تو آپ یقین کریں گے جو شکل سے گورا دکھ رہا ہے, جو بولتا صرف انگریزی ہے, آپ کیسے مان سکتے ہیں کہ کیا وہ کوئی پاکستانی ہے؟ اور پھر سب سے شاکنگ لائن کہ میں نے فکسر کے تھرو ایک سینئر طالبان ممبر سے فون پر بات کی ان کی پولیو پر پوزیشن جاننے کے لیے. دوستو ذرا سوچئے, جیفری ایپسٹین پاکستان میں ہے, فاٹا میں میٹنگز کر رہا ہے, طالبان سے بات کر رہا ہے, کے پی کے ہیلتھ سیکرٹری سے مل رہا ہے, کے پی کے فاٹا کے ہیلتھ سیکرٹری سے مل رہا ہے,
اور یہ سب بل گیٹس کے پولیو پروگرام کے نام پر ہو رہا ہے. اب میری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کیا کر رہی تھی. یہ وہ سیکیورٹی ایجنسیز ہیں کہ آج میں اگر اس ویلاگ میں کوئی ایک غلط بات بھی کہہ دوں نا تو شاید میرے وارنٹ جاری ہو جائیں گے اور نہ جانے میرے ساتھ کیا کیا ہوگا. ان کی اتنی نظر ہے. جیفری ایپسٹین پاکستان میں ہے. چلیں ایک بات ہم مان لیتے ہیں کہ 2013 تک وہ پروناؤنس نہیں ہوا تھا, یعنی یہ ثابت نہیں ہوا تھا کہ یہ سیکس اوفینڈر ہے. 2013 تک ایسا کچھ تھا نہیں کہ جیفری ایپسٹین جو ہے وہ ان کاموں میں ملوث ہے. یہ ہم ایک مارجن آف ایرر دے دیتے ہیں. لیکن ایک فارنر ہے اور وہ آ کے سب سے میٹنگز کر رہا ہے تو کچھ تو آئی بروز ریز ہوئی ہوگی. ہاں, اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے جو ہے بل گیٹس کنیکشن. اس ای میل میں بورس نیکولک نے ریپلائی کیا. وہ لکھتا ہے کہ تھینک یو, بائی دا وے بل نے یعنی بل کلنٹن نے پولیو کے لیے سارا پیسہ ریز کر لیا ہے, یعنی فنڈ جمع کر لیا ہے, ضرورت سے بھی زیادہ. کین یو امیجن ود یور میکنزم, کیا تم اس کے بارے میں سوچ بھی سکتے ہو. اب یہ میکنزم کا لفظ استعمال کیا, یہ میکنزم کیا تھا, ایپسٹین کا کون سا میکنزم تھا یہ ہم نہیں جانتے. میں کوئی بے پرکی نہیں چھوڑوں گا صرف ویلاگ وائرل کرنے کے لیے, مجھے نہیں پتا. لیکن یہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ ایپسٹین اور بل گیٹس کا رشتہ تھا. گیٹس نے بعد میں کہا تھا کہ اٹ واز اے ہیوج مسٹیک. اس نے کہا تھا کہ یہ میری غلطی تھی. بل گیٹس نے 2021 میں ڈیورس لے لیا تھا ایپسٹین کی ٹائز کی وجہ سے. ملنڈا گیٹس نے جو اس کی بیوی ہے, اور اس نے آ کے ابھی حال ہی میں ٹی وی پہ کہا ہے کہ ایپسٹین بل گیٹس سے وہ کام کرواتا تھا جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. اچھا, اور انٹرسٹنگ بات, ان فائلز میں اور کیا کیا ملا, اور بھی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. عمران خان صاحب کا ذکر ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا. ایک ای میل میں نیکولک نے بل گیٹس کی ناراضگی کا ذکر کیا کہ پاکستانی میڈیا رپورٹس پر ناراض ہوا تھا بل گیٹس, اور اس نے پھر عمران خان کو فون کیا تھا, اور گیٹس کو یہ ڈر تھا کہ پولیو پروگرام کو نقصان ہو سکتا ہے. پھر دوستو یہاں پہ گولڈمین سیکس بہت بڑی فرم ہے, دنیا کی ملٹی نیشنل فرم ہے, ان کے ایگزیکٹو کی رائے بہت امپورٹنٹ ہے. 2018 میں جب جائیڈ زیٹلن نے ایپسٹین کو ای میل کیا تھا کہ عمران خان کی لیڈرشپ سلو موشن کار کریش ہے چائنا کے اسکیفولڈنگ کے باوجود, یعنی اس نے کیا کہا تھا, اس نے کہا تھا کہ عمران خان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک سلو موشن میں کریش ہوتی گاڑی ہے, یعنی ایک ایسی گاڑی ہے جس کو بہت جلد ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. حالانکہ چائنا کا بھی سپورٹ ہے عمران خان کو. آپ دیکھیں یہ بات کب کی ہے, 2019 کی بات ہے, 18 کی سوری, اور اس کے باوجود 2022 میں عمران خان کی گورنمنٹ چلی گئی تھی. یعنی ایپسٹین ان باتوں سے بھی واقف تھا, اور ایپسٹین کی جو خود کی رائے تھی, ایپسٹین نے عمران خان کے بارے میں بڑا نیگیٹو لکھا تھا. اس نے کہا تھا کہ یہ آدمی جو ہے وہ خامنائی سے, پیوٹن سے اور چائنا کے صدر ی جنگ پنگ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اب یہ سب ویریفائڈ ڈاکومنٹس ہیں, یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے ان کو خود ریلیز کیا ہے. یہ میں اپنا اوپینین آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں, میں صرف فیکٹس رکھ رہا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایپسٹین کیا کر رہا تھا, ٹرائبل لیڈر سے وہ کیوں مل رہا تھا, اس کو ایکسس کیسے ملی تھی, طالبان سے کیسے بات ہو رہی تھی, اور یہ سب کچھ پولیو کے نام پر ہو رہا تھا. دوستو یہ تھی آج کی اہم خبریں. اپنا بہت خیال رکھیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. اللہ نگہبان.